अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, दौरे कुरान तफसीरुल कुरान का हमारा तीसरी क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, फिर सेकंड तअव्वुज़ की तफसीर हमने बताई आपको। तअव्वुज़ में हमने कुछ शैतानी हथकंडों के बारे में, उसकी चालों के बारे में, उसके मकर के बारे में कि उसने हमें कैसे भटका देना है। बहुत ही डिटेल में वो पूरी क्लास हुई, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पर मौजूद है। अब आपको हम यहाँ पर जस्ट थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट वाइज बता देते हैं कि उसने हमें क्या क्या किस किस तरीके से हमें भटकाना है। इसके लिए तो वैसे तो बहुत एक बड़ी किताब मौजूद है कि शैतानी चालें कैसे कैसे करता है शैतान हमारे साथ। बहरहाल हम यहाँ बता देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में भी आदुव्वुम मुबीन कहा, जिसमें शैतान का पहला रीज़न देखें, हमने कल देखा था कि आपको बिज़ी होने में बता देता है कि भाई आपको ये काम है, आपको वो काम है। मर्द हजरात हैं तो मर्द हजरात की नौकरी के बारे में, उनके मसरूफियात के बारे में डाल देता है। इसी तरह अगर लेडीज़ हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो बोलता है कि भाई देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप इसकी वजह से आप अरबी की तालीम आप हासिल नहीं कर सकते, कुरान को आप समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, आपके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो सोचे ना, सिर्फ नेकी की तरफ आने के लिए ये सारी जिम्मेदारियां हैं। जब शॉपिंग कर रहे हैं, जब छोटे बच्चे नहीं हैं, जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो तब भी छोटे बच्चे होते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जिसको हम छोटे बच्चों के साथ ही करते हैं, अपनी ज़िंदगी को हम नहीं रोकते, लेकिन फिर सिर्फ और सिर्फ कुरान सीखने के लिए, नेक काम करने के लिए ही बच्चे ये कह देते ना कि आप ये मत पढ़ो या मत करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शैतानी बहकावा है। ये शैतान क्या करता है कि हमें इन कामों में उलझाए रखता है। या फिर अगर बूढ़े लोग हैं, ज़रा बड़े हो गए हैं, उनको जिस्मानी फ़िक्र के पीछे लगाए रख देता है, किसी को ज़हनी मशक्क़त में डाल देता है, कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये सारी शैतानी वसवसे हैं, शैतान के ये कदम हैं। बाज़ का क्या होता है कि काम को टाल-मटोल करना, यानी आज नहीं कल कर लेना। तो शैतान क्या करता है कि आपको बहलाने की कोशिश करता है। जैसे हम भी तो करते हैं ना कि जब बच्चे किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगते हैं कि भई मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो हम भी क्या करते हैं कि बच्चों को नहीं बेटा ठीक है, हम कल कल आपको बता देंगे, या हम कल आपको दिला देंगे, ये चीज़ हम आपको दिलवा देंगे, या चीज़ हम आपको ये आपका ये काम हम कल कर लेंगे, क्योंकि हमें वो काम करना ही नहीं होता। ऐसे ही शैतान भी बहकाते रहता है, कुछ ना कुछ ख़यालात डालते रहता है कि नहीं ठीक है आप कल कर लेना, परसों कर लेना, ऐसे ख़यालात। या फिर देखिए क्या होता है कि आप ऐसे ही बैठे-बैठे होते हैं, अचानक कुछ ख़यालात अपने ज़हन में आ जाते हैं। कुछ भी ख़यालात आते हैं और इसमें टाइम इतना फ़ास्ट चला जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि हाँ, मैंने इतना टाइम वेस्ट किया। कहीं ख़यालों की दुनिया में हमको बिठा देता है। और फिर उन ख़यालात में इतना खो जाते हैं कि उसको फिर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझने लगते हैं, और उसको फिर हम उसको अमल में भी लाना स्टार्ट कर देते हैं। भी किसी के बारे में कि नहीं, मैं उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उनको माफ़ नहीं करूँगी बिल्कुल भी। ऐसे-वैसे ख़यालात में वो आपको उलझाए रखता है। तो जब भी आपको इस तरह की बातें ज़हन में आईं, तो आप ज़रूर ब ज़रूर जल्दी से जल्दी ला हौल पढ़ें, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा, या फिर ताउज़ की को जो कलिमा आपको याद आ जाए वो पढ़ें, और इस लेक्चर को सुनने की कोशिश करें, ताकि फिर आपको ये ज़हन भटक ना जाए, और फिर फ़ौरन तावुज़ पढ़ लिया करें। तो चलें आते हैं अभी हम आज की क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बिस्मिल्लाह या तस्मिया। तो इन सब के एक-एक हुर्फ़ को हम अलग-अलग समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये बिस्मिल्लाह का जो बी, यानी जो एक बा ज़ेर बी, ये जो हर्फ़ है ना, इसके भी माने हैं। सुभान अल्लाह, वो भी एक नहीं कई माने हैं। और ये भी जो कलिमा है ना, ये कुरान मजीद में जब आप देखते होंगे, जब भी आप खोलते होंगे, इसको बिस्मिल्लाह को पढ़ते भी हैं आप, कुरान मजीद में देखते भी होंगे कि हर सूरत के शुरू में लिखा हुआ है। और फिर इसी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी ना, जब कुरान को नाजिल किया तो फर्स्ट पहली वही यही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़, किसके नाम से, किसके नाम के साथ, अपने रब के नाम के साथ पढ़, जिसने तुझे पैदा किया। इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं तो इसी ऑर्डर, इसी हुक्म की तामील के साथ हम पढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस बा का तर्जुमा अक्सर आप देखे होंगे कि इसमें साथ लिखा होता है। आपको एक और माने भी इसके हम बताते हैं अभी, लेकिन आपको इससे पहले आपको एक नोटबुक अपने पास रखनी है।
تاکہ یہ بات صرف آپ اپنے حد تک نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ کو جو بھی آپ نے سیکھا ہے، جو بھی آپ یہاں سمجھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دوسروں کو بھی بتائیں گی انشاءاللہ۔ ایسا سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ تو اس میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو معنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی جو بہت ہی خوبصورتی، اس کے اندر جو بیوٹی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہم یہ آپ کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دوسروں کو سمجھانا ہے؟ کیونکہ ایک تو علم دوسروں تک پہنچے گا، دوسرا آپ کو بھی 100% سمجھ میں آنے لگے گا کہ جب بھی کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو وہ جب ہم صرف سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو 80 to 90% ہوتا ہے، لیکن جب ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں، دوسروں کو بیان کرتے ہیں تو وہ 100% ہوتا ہے۔ تو اس سے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں جی اب آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو بی ہے نا، بی اور اس کے ساتھ ایک اسم ملا ہوا ہے، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، بسمی، دونوں مل کر کیا بن گیا؟ بسمی بن گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ لیکن جو اسم ہے نا، اسم کا مطلب آپ اس کو اسم کو الگ کر دیں اور با کو الگ کر دیں تو اسم آپ سب کو پتہ ہے نا، اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام، اور با کے ساتھ اسم کو مرج کرنے کی وجہ سے یہ بسمی بن گیا۔ تو اب آپ دیکھیں بسم اللہ، اس میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو مسنگ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اللہ کے نام کے ساتھ اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ اس کا مطلب آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں نا؟ کیوں؟ پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب بھی ہم کام کر رہے ہیں، یہاں پر کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، یہاں پر کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، کہیں گاڑی میں سفر کرنا، سم تھنگ جو بھی آپ چاہیں، تو یہاں پر کیا ہے؟ کام کو محذوف کر دیا گیا۔ یہ ایک حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرو، کچھ بھی کرو، لیکن ساتھ میں آپ کو بسم اللہ بول دینا ہے۔ اس لیے یہاں پر کسی بھی فعل کا ذکر نہیں کیا گیا، بس شروع کرتی ہوں۔ یہ شروع کیا ہے؟ یہ ہمیں بس سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے بولا گیا، لیکن ایکچوئل میننگ شروع کرنا نہیں ہے۔ یہاں پر صرف اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اچھا، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کیا کام کر رہے ہیں وہ کام یہاں پر محذوف کر دیا گیا، یعنی چھپا دیا گیا۔ آپ چاہے جو بھی کام کریں اس کو بولنا ہے۔ بسم اللہ کو کسی خاص کام کے ساتھ نہیں رکھا گیا کہ میں اٹھ رہی ہوں بسم اللہ کے ساتھ، میں اٹھ رہی ہوں، کھا رہی ہوں بسم اللہ کے ساتھ، میں بیٹھ رہی ہوں بسم اللہ کے ساتھ، ایسے نہیں، اسی کے اندر ساری چیزیں رکھ دی گئیں۔ یعنی یہ جو اس کو ہے نا، اللہ رب العالمین نے اوپن کر دیا، بسم اللہ کو اوپن کر دیا۔ آپ کوئی بھی کام کرو تو یہ بسم اللہ، آپ کچھ بھی کام کرو یہ اسی کے مطابق ہو جاتی ہے، آپ اسپیشلی اس کو کسی کام کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین نے نا یہ جو بسم اللہ ہے اس کو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر کام کے لیے آپ کہہ سکتے ہو۔ کوکنگ کر رہے ہو بسم اللہ، برتن دھو رہے ہو بسم اللہ، صفائی کرنے لگے ہو بسم اللہ، بسم اللہ، ہر چیز کو، کچھ بھی آپ پکڑ رہے ہو، دروازہ کھول رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو تو بسم اللہ کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ ارادہ بھی کریں کہ اب یہاں سے ہم بغیر بسم اللہ کے کوئی کام نہیں کریں گے، اور اس تفسیر کو پورا سنیے تاکہ اس کی اہمیت آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور پھر آپ اس کو کرنے پر آمدہ ہو جائے۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں نا ترجمے میں کہ میں شروع کرتی ہوں اس کام کو اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ تعظیم ہے، اللہ کے نام کی یہ تعظیم ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ با کے صرف ایک، یعنی با کا مطلب ساتھ، صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے 3 اور معنی بھی ہیں۔ اس کو ابھی آپ لکھیے۔ ایک ہوتا ہے با کا مطلب مصاحبت۔ مصاحبت کا مطلب کیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں صاحب یا پھر صحابہ، اسی سے آتا ہے۔ اسی طرح جو صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں ترجمہ؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو جب آپ بسم اللہ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ، اے اللہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، کچھ بھی آپ کام کریں اس میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، تیری مدد چاہیے، تیرا ذکر چاہیے، تیرے خیال کے ساتھ میں یہ کام کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ وہ دین کا کام کر رہی ہیں یا دنیا کا کام، مگر ہمیں اللہ تعالی ہمیشہ ساتھ چاہیے۔ جب اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے تبھی وہ کام اچھے سے مکمل ہو پائے گا۔
مطلب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فزیکلی ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہو جائے اس کو ہم یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دوسرا کیا ہے اس کے اندر؟ استعانت ہے۔ استعانت کا معنی کیا ہے؟ مدد مانگنا، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہوتا ہے نا نستعین، مدد مانگنا۔ تو اس میں ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں کہ اب تو ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، اسی لیے ہم تیری مدد کے ساتھ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ تیری مدد کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں جیسے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ یا اللہ یہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی، تیری بغیر مرضی سے، تیری بغیر مدد ہی کہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی اور نہ ہی ہم کہیں اور پہنچ سکتے ہیں۔ جب تک یا اللہ تیری مدد نہ ہو ہم یہ کام پورا کر ہی نہیں سکتے، جب تک تو ہماری مدد نہ کرے گا۔ پکوان کر رہے ہیں، بسم اللہ، یا اللہ تیری مدد کے ساتھ یہ کام کر رہی ہوں، پکوان کر رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں، میں میرے بچوں کی مدد کر رہی ہوں، طرح کریں گے تو اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جائے اور سارے کام آپ کے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے اس بسم اللہ کی؟ کہ اس میں برکت آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میرے گھر میں برکت آ جائے، میرے اس کام میں برکت ہو جائے، تو پھر بسم اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ اس میں برکت آ جاتی ہے۔ برکت بھی اسی کے معنی ہے، بسم اللہ کے معنی ہے۔ اللہ میں تیری نام کی برکت سے یہ کام شروع کری ہوں، تو تیرے نام کی برکت سے ہی میں لیٹتی ہوں، تیرے نام کی برکت سے ہی میں کھاتی ہوں، تیرے نام کی برکت سے ہی میں پیتی ہوں۔ اچھا برکت کسے کہتے ہیں پھر؟ برکت یعنی خیر کثیر کو کہتے ہیں، بہت سارا خیر، بہت زیادہ خیر مجھے مل جائے، یعنی کبھی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ برکت خیر کیا ہوتی ہے؟ یہ نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے خیر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے برا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین اس کے پیچھے آپ کے لیے خیر ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ جو بھی کام کریں اگر بسم اللہ نہ پڑھیں یا بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے تو وہ کام ادھورا ہے، جڑ کٹا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ کے ساتھ یہ قبول کرتا ہے، قبول کے لیے بھی ہوتے ہیں یہ۔ دیکھیں علماء نے نا اس کو ڈیفرنٹ ویز میں الگ الگ طریقے سے اس کے ترجمے کیے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہم یہ بسم اللہ پڑھیں تو کوئی ایسے ہی رسمی کلمہ سمجھ کر نہیں پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، اس کو آپ محسوس کریں، اپنے اندر اس کو قبول کریں۔ مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو اس طرح فیل کریں کہ ہاں اللہ رب العالمین میرے اس کام کو قبول کریں، چاہے آپ کوئی نیکی کا کام کریں، چاہے کوئی دنیا کا کام کرے، اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں، گھر کی صاف صفائی کر رہی ہیں، تو آپ نیت کریں کہ یا اللہ تو اس کو قبول کر لینا۔ دیکھیں جو آپ ابھی کام کر رہی ہیں جیسے گھر کی صاف صفائی، بچوں کو دیکھنا ہے نا، جو بھی آپ کر رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آپ ان کے حقوق ادا کر رہی ہیں اور وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ کر رہی ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہیں، وہ پوری کر رہی ہیں، تو پھر آپ ساتھ میں اللہ کا نام بھی لے لینا تو اللہ رب العالمین ان کو نیکیوں میں قبول کر لے گا انشاءاللہ، اور اس میں اللہ راضی ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، آپ کے نارمل کیے ہوئے کاموں کو آپ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کی نیت بھی ہونی چاہیے، آپ اس کو فیل بھی کرنا ہے، بس ایسے ہی رسمی کلمے کی طرح نہیں۔ تو اب آپ مانتے ہیں نا کہ کب کب آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے؟ ہر کام کے ساتھ بھی پڑھنی ہے، ساتھ میں جب ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تھے تو وہ بھی پڑھتے تھے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، سواری میں سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھیں، اس کی تو اسپیشلی دعا ہے نا۔ سورہ نمل میں آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام خط لکھتے تھے تو اس وقت بھی وہ بسم اللہ کے ساتھ خط لکھتے تھے، کوئی بھی خط و کتابت کریں، کچھ بھی لکھیں، کچھ بھی پڑھیں، ہمیشہ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جب میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے نا اسپیشلی، تو اس تعلق میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا، وہ بھی آ جاتا ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اور وہ بھی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت بھی بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے تاکہ شیطان میاں بیوی کے بیچ میں شامل نہ ہو۔ اگر اس عمل سے اگر اولاد ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو اس کی پیدائش کے وقت شیطان کے حملے سے محفوظ بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ سے ہی آغاز کرتے تھے۔
بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ دعا کو آپ نے شفا کی جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں اس کو بھی پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بھی بسم اللہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کریں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان پھر آپ پر حملہ کرنے سے دور ہو جاتا ہے، وہ حملہ نہیں کر پاتا. جب آپ یہ پڑھ کر جائیں گے گھر سے تو شیطان کہتا ہے کہ اب اس کے گھر پر میں حملہ نہیں کر سکتا. جب آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ کہہ کے داخل ہو جائیں، ورنہ پھر شیطان بھی ساتھ میں داخل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اب رہنے کی جگہ مل گئی. اب پھر اگر آپ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ مجھے اب یہاں پر کھانے کو بھی مل گیا. بسم اللہ پڑھ کر ہی کھانا کھانا ہے، ورنہ پھر شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب انسان جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو ذہن کہیں ادھر ادھر ہوتا ہے اور بغیر بسم اللہ کے ہی کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کیا کریں گے اس وقت؟ تو پھر بسم اللہ اگر پڑھنا بھول گئے تو پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ. یہ درمیان میں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وضو کرتے وقت آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ دروازہ بند کر رہے ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور جب رات ہو جائے، رات کے وقت اگر ہم دروازہ بند کر رہے ہیں تب بھی. کہ ہم سبھی لوگ جب رات میں سونے جاتے ہیں تو سارے دیکھتے ہیں گھر کے دروازے کون سے کھلے ہیں کون سے بند ہیں سب کچھ. تو اس وقت ہر دروازہ لگاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں تاکہ شیطان گھر میں داخل نہ ہو. اور جب آپ لائٹس آف کر رہے ہو تو بھی اس وقت بسم اللہ کہہ کے لائٹس آف کریں. جب آپ کوئی پلیٹ یعنی کسی برتن کو آپ ڈھانپ رہے ہیں، چاہے سالن کا ہو چاہے کھانے کا ہو، تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے ڈھانکیں. چاہے پانی کی بوٹل بند کر رہے ہیں، چاہے کوئی کسی بیگ کی زپ لگا رہے ہیں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں، ہر عمل کے ساتھ بسم اللہ. اللہ تو ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا کہ بیٹے بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. اور پھر فرمایا کہ ہر کھانے کو شیطان حلال کر لیتا ہے سوائے اس کھانے کے جس پر بسم اللہ پڑھی جائے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ ہر طرح کے کھانے میں شیطان آ سکتا ہے اگر آپ نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو. چاہے چھوٹا سا چنے کا دانہ ہی آپ منہ میں ڈال رہے ہیں یا پھر آپ مونگ پھلی کا دانہ ڈال رہے ہیں، کچھ بھی اس میں شیطان شامل ہو ہی جاتا ہے. اسی لیے ہر چیز کے لیے بسم اللہ. پانی پی رہے ہیں بسم اللہ. ٹھیک ہے. چلیں جی. اگر اسی طرح دیکھیں ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن ابو العاص، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے جسم میں بڑا درد رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا 3 بار بسم اللہ کہو، پھر 7 مرتبہ 7 دفعہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر. اس کو آپ لوگ یاد کر لیں. یاد کر کے جس وقت جہاں بھی درد ہو رہا ہے اس پر بھی ہاتھ پھیرتے جائیں اس طرح پڑھتے ہوئے. اور یہ دعائیں آپ کو جو بھی میں ابھی یہاں پر پڑھتی جا رہی ہوں وہ ساری دعاؤں کی کتاب میں مل جائیں گی آپ کو. اسی طرح کسی جانور کو آپ ذبح کہہ رہے ہو، وہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرنی ہے، ورنہ پھر وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ رات کو سو رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر سونا ہے. میت کو خبر میں اتار رہے ہیں تو وہاں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اس کو کہیے اور پھر میت کو خبر میں اتارنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بسم اللہ کا ایک اور کلمہ ہے جو آپ کو صبح اور شام کے اذکار میں شامل کر لینا ہے. وہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ کرتا ہے. گس کریں کیا ہو سکتا ہے؟ جسٹ 2 سیکنڈ. پھر دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ بہت بڑی جامع دعا ہے. دیکھیں یہ بھی تو اللہ کے نام سے شروع ہو گئی نا. اللہ کے نام کے ساتھ جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی. جس طرح سے ہماری زندگی میں تعوذ شامل ہونا چاہیے اسی طرح بسم اللہ بھی شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں اللہ کا نام آیا ہے نا، اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہاں پر اللہ کیوں آیا، وہاں پر کوئی اور صفت بھی آ سکتی تھی. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ. ہمیشہ ہم اللہ اللہ سنتے آ رہے ہیں. ہم سب کی کتنی ایجز ہیں. اس میں اللہ کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا، یہ اللہ، یہ سب سے زیادہ قرآن میں آیا ہے 350,000 دفعہ.
3500 ٹائم۔ اس کا لغوی معنی ہے، اس کا جو روٹ ورڈ یعنی اوریجن، علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا معنی ایک ہے عطا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتا ہے، بلکہ صرف وہی عطا کرتا ہے، ہر چیز عطا کرتا ہے، عطا کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں، آپ کو مل بھی نہیں سکتا۔ جس کو جو چاہے جو کچھ ملا ہے نا، وہ سب کچھ اللہ ہی نے دیا اور اللہ ہی نے عطا کیا، اسی لیے اس کا معنی ہی اللہ ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، حیران ہونا۔ جتنے بھی عقل والے لوگ ہیں نا دنیا میں، جو اپنے آپ کو بڑے سمجھدار، عقل مند کہتے ہیں نا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ عقل مند، سمجھدار، غور و فکر کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی شان میں غور و فکر کرنا، اس کی عظمت میں غور و فکر کرنا، اس کی قدرت میں غور و فکر کرنا۔ وہ حیران ہوتے چلے جاتے ہیں جتنا اللہ کی قدرت میں غور کرتے رہتے ہیں، اس کی مخلوقات میں غور کرتے رہتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرتے رہتے ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ کی ذات کیا ہے، اس کے احکامات کو سوچیں، اس کی حکمتوں کو سوچیں، اس کے جو بھی مخلوقات ہیں اس کو دیکھیں، اس کی کائنات کی جو وسعت ہے وہاں سوچ کر دیکھیں، کتنا حیران ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور معنی ہے اللہ کے پرسکون دینا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سکون دے رہے ہیں نا، سکون دینے والا اللہ الہ ہے، سکون کا مالک بھی اللہ ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں آپ کو سکون دیا گیا ہے، تو اسی لیے اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہیں تاکہ ہمارے دلوں کو سکون ملے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جب اللہ کے حکم سے ہم دور چلے جائیں گے، اللہ کے آرڈرز کو نہیں مانیں گے، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کے حکم سے دور بھاگیں گے، تو بے چینی، بے سکونی، یہ سب تو ہماری زندگی میں شامل ہونا ہی ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر نہیں، وہاں شیطان آ جاتا ہے اور پھر آپ کو ہمیشہ تنگ کرتے رہتا ہے، پریشان کرتے رہتا ہے۔ اور یہ جو سکون کے جو خزانے ہیں نا، یہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے وہ عطا کرے، جتنا چاہے وہ عطا کرے۔ کوئی اور ہے ہی نہیں جو کسی بندے کو سکون دے سکے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے جو سکون دے سکتا ہے۔ تو آپ کو ایک بڑی مثال آپ دیکھیں، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی ہستی تھی نا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی سکون سے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ کئی ایسے بادشاہ ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں آج بھی، بڑے بڑے محلے ہیں، بڑے بڑے آسائش والی ان کی زندگی گزرتی ہے، بڑے آرام سے، لیکن پھر بھی وہاں سکون نہیں ہوتا۔ زندگی تو بہت ہے، یعنی آرام کرنے والی، یعنی ایک ایک چیز ایک لگژریس جسے کہتے ہیں آپ، وہ ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں سکون نہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں ایک دم بالکل سادہ سادہ سا زندگی گزارتے ہیں، ان کے گھر میں بہت ہی سکون ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہی ہے جو سکون دے سکتا ہے، تو اسی سے مانگیں، سکون بھی مانگیں، بیماریوں سے چھٹکارا، پریشانیوں سے چھٹکارا صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسئلہ ہے سالو نہیں ہو رہا ہے، جیسے پراپرٹی ہے، کوئی اور پریشانیاں ہیں، بچی کی شادی ہے، کچھ بھی ہے، ہر پریشانی کا، ہر مشکلوں کا حل صرف اللہ رب العالمین۔ اللہ کا ایک اور معنی بھی ہے ملجا۔ ملجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے پناہ دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ سچی محبت کا ایک شدید تعلق ہو، یعنی محبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ شدید محبت کی جائے۔ تو اللہ کا نام ایک معنی ہے، اللہ کے نام کا بھی ایک معنی ہے شدید محبت کرنے والا۔ تو یعنی یہ دیکھیں کہ اس کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں، جب اگر کوئی ماں ہے جو اگر بچے کو کھو دے، کہیں وہ گم ہو جائے، وہ یا پھر اس کا انتقال ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو ماں کیسی ہو جاتی ہے، اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ ایک مجنون جیسی، ایک دیوانہ جیسی ہوتی ہے، اسی لیے تو اس کو ماں کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ وہ ہے جس کے لیے مخلوق کی محبت اس کی دیوانگی کی طرح ہوتی ہے، وہ اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے معنی محبوب کے بھی ہیں، پیارے کے بھی ہیں۔ وہ جو تعلق ماں کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے نا، اور جو غم بھی ہوتا ہے وہ محبت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور محبت سے ہی نکلا ہے۔ اسی سے پھر علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو محبت کے لائق ہستی ہے، وہ محبوب ہستی ہے۔ تو اب آپ کو کتنے معنی سمجھ میں آ گئے؟ کافی معنی سمجھ میں آ گئے نا؟ تو یہاں دیکھیں، جیسے بچے کے بغیر جو ماں مجنوں ہو رہی ہے، اسی طرح جس کی زندگی میں اللہ نہیں، وہ بھی ایسے ہی مجنون کہلاتا ہے، دیوانہ کہلاتا ہے۔
وہ ذات جو اللہ کی ذات ہے نا، وہ اتنی محبوب ذات ہے، وہ اتنی محبت کے قابل ذات ہے کہ آپ دیکھیں اس کی محبت پر غور کریں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں۔ تو ہم سب کو کس کی پناہ چاہیے ہوگی؟ ہم سب کو اللہ کی حفاظت، اللہ ہی کی پناہ چاہیے ہوگی، اور ہم سب اسی کی طرف رجوع ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کا ایک اور معنی ہے بلندی۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کو بھی بلندی دیتا ہے اور اللہ اس کو خود بلند کرتا ہے۔ جی، اب ہم ایک لاسٹ ون آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ اس سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ الہ سے ہے نا، پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ صرف اور صرف عبادت ہم اسی کی کر سکتے ہیں، اور کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور ڈیزرو کرتا ہی نہیں، صرف اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس کے قابل ہے، وہی ہے جو صرف عبادت کی جائے، جس کی عبادت ہم کر سکتے ہیں، پروف کر سکتے ہیں؟ سنیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے صفات، اس کا ہر کمال جو صرف اور صرف اسماء حسنہ میں آپ کو ملے گا۔ اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ 99 نیمز جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں بھی شروع میں ہی بتا دیا گیا، بعض قرآن میں سامنے ہی اس کے سارے 99 نیمز لکھے ہوتے ہیں، کچھ کتابوں میں سامنے لکھے ہوتے ہیں اس کے صفات۔ چلیں، اگر آپ کو صفات کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے تو چلیں آج ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو صفات ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ میں ہے اور کسی میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا پتہ ہے آج کل یہ جو فتنے آ رہے ہیں نا، یہ صفات کے نہ جاننے کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں۔ یہ ہمیں بس بچپن سے سکھا دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھ لو، پھر بیچ میں اشہد ان لا الہ لگا دیا گیا۔ تو ایسے صرف پڑھنے سے، سیکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی صحیح بات آپ کو معلوم نہ ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ دوسروں کو کیسے اس کا ایکسپلین کریں گے؟ بس ایسے ہی اس کو رٹا مار دیے ہیں، اللہ صرف ہے، عبادت کے لائق ہے، وہی کامل صفات والا ہے، نہیں، اس کو سارا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ اسماء حسنہ کس نے بتائے؟ صرف وہ اللہ ہی نے بتائے ہیں۔ جو مخلوق کرتی ہے نا، جس جس کی بھی عبادت کرتی ہے، وہ سارے جو بھی لوگ اس کو اپنا معبود بنائے رکھے ہیں اللہ کے سوا، وہ لوگ اس اسماء حسنہ پر مکمل نہیں اترتے۔ صرف اللہ ہی ہے جو اس اسماء حسنہ پر پورا اترتا ہے۔ تو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو، سارے معبود جتنے بھی دنیا میں ہیں ان معبودوں کو لائیں اور اس اسماء حسنہ پر لا کر دیکھیں، ٹیسٹ کریں، چیک کر کے دیکھیں کہ کیا واقعی میں یہ لوگ اس میں پورا ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسا معبود ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ جو اس کی ڈیپتھ تک پہنچ سکے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور ہماری عقلیں اتنی کہاں ہیں؟ ہماری عقلیں تو اس سے عاجز ہیں۔ اس کی جو کمال صفات ہیں صرف اور صرف اللہ ہی کے اندر ہو سکتی ہے، کسی اور کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی آپ اس کو غور سے سنیے کہ اللہ عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، ہر ایک کے دل کی بات بھی سننے والا ہے، خیالات کی بات بھی سننے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ قیوم ہے۔ اور اللہ رب العالمین عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ العلیم ہے، کیونکہ وہ البصیر ہے۔ اسی طرح آپ سارے نام لیتے جائیں اور اس پر غور کرتے جائیں کہ یہ سارے کے سارے نام صرف اللہ ہی کے لائق ہیں، کسی اور کے لائق ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جو اللہ جو نام ہے نا، وہ اس کا ذاتی نام ہے، اور باقی ساری کی ساری اس کی کوالٹیز، اس کی صفات ہیں۔ یہ جو نام ہے وہ کتنا عظیم نام ہے نا، واللہ اللہ کی قسم، یہ جو اسماء حسنہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ الغفور اللہ ہے، بلکہ اللہ کا نام ہے الغفور۔ آپ ہے نا اللہ کو الغفور کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو المجیب کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو الرحیم کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ اس کے سارے صفات کے ساتھ بول سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں فرما سکتے کہ الغفور کو اللہ کہہ لیں، الرحیم کو اللہ کہہ لیں، المجیب کو اللہ کہہ لیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ہم آپ کو نا ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتے ہیں، یہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے، ورنہ انسان کو کبھی اللہ سے ہم ایگزام نہیں کر سکتے، بس آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ دیکھیں، زید ہے، زید سخی ہے، ٹھیک ہے، زید رحم دل ہے، زید بہادر ہے، تو اصل نام کیا ہے؟
زید ہے، اور یہ جو بہادر ہے، رحم دل ہے، یہ سب کیا ہے اس کے صفات ہیں، اس کے کیریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گیا؟ بس ایسے ہی اللہ ہے، اللہ کے ساری صفاتی نام ہے جس پر ہم اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کے صفاتی نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اسماء الحسنہ کے ساتھ آپ دعائیں کیا کریں۔ اللہ کے ایک نام میں اس کی جتنے بھی صفات ہیں نا وہ سارے کے سارے سمو گئیں، صرف ایک اللہ نام یہ صحیح نام ہے، اور باقی سارے صفاتی نام، رحمان، رحیم، ہے نا۔ اب کیا کرتے ہیں ہم، جو بسم اللہ کے ساتھ ہم اتنی نام تو ہم دیکھ لیے، لیکن دیکھیں جب اللہ کے اتنی جب سارے نام موجود ہیں، اس کے اتنے صفات موجود ہیں، تو پھر بسم اللہ میں رحمان اور رحیم کو کیوں اللہ نے ایڈ کیا؟ بسم اللہ ہی الرحمن الرحیم ہے، اللہ تو دوسرے بھی رکھ سکتے تھے۔ تو ابھی اس کو دیکھیں کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رحمان اور رحیم کو رکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا۔ تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو بسم اللہ کے ساتھ الرحمن اور رحیم ہے، اس کو اللہ نے سورہ نمل میں فرمایا، پورا مکمل سورہ نمل میں یہ کلمہ اللہ نے بتا دیا ہے، اور قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 دفعہ آیا ہے، 114 صورتیں ہیں، اور ہر سورے کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے صرف سورہ توبہ کے علاوہ۔ تو جب سورہ توبہ کے سامنے اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن سورہ نمل میں بیچ میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اسی لیے یہ 114 پورے ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے نا اپنے جتنے بھی نام ہیں، بصیر ہے، سمیع ہے، قہار ہے، وہاب ہے، جتنے بھی نام ہیں سب کو چھوڑ کر اللہ نے اس الرحمن اور رحیم اس کو آپ نے کیوں لیے ہیں، اس کی امپورٹنٹ کیا ہے، یہ خاص الخاص اس کو اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا الرحمن، اس کا مطلب ہے بے حد رحم کرنے والا، حالانکہ دونوں ہی یہ نام ہیں اور دونوں میں ہی رحم نکلا ہوا ہے، لیکن دونوں کے رحم کرنے میں بہت مبالغہ ہے، بہت ہی اس کے اندر زیادہ الگ الگ معنی ہیں۔ یہ دو رحمان اور رحیم، یہ دونوں کا مطلب ہی نرمی کرنا، رحم کرنا، کسی کو فائدہ دینا، یہ دونوں کے یہ دو نام ہے نا، اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ سیم ہے، مہربانی کرنا، ہے نا۔ تو یہ جو الرحمن ہے نا، یہ اللہ کے سارے، یعنی اللہ کے نام کے بعد سارے صفات میں یہ الرحمن ٹاپ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، اللہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، اسی طرح الرحمن بھی کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، پھر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اللہ کہو یا رحمان کہو، ایک ہی بات ہے، اسی کے لیے سارے اسماء حسنہ ہیں۔ اسی لیے جو رحمان، جو نام رکھتے ہیں، یہ انسانوں کے نام نہیں رکھنا چاہیے، اگر رکھے ہیں تو عبد الرحمن بولنا چاہیے، رحمان بھائی ایسے نہیں بولیں گے، یا صرف رحمان کہہ کے نہیں بلائیں گے، عبد الرحمن کمپلسری ضروری ہے عبد الرحمن بولنا۔ اللہ کے نا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دو نام بہت محبوب ہیں، ایک ہے عبداللہ، دوسرا ہے عبد الرحمن، اور اسی طرح یہ جو نام ہے نا الرحمن، اس کی اللہ رب العالمین نے نا قرآن مجید میں پوری سورت ہی نازل کر دی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے کیا ایکسپلینیشن دی ہے کہ رحمان ایسا ہے، رحمان ویسا ہے، جس نے یہ کیا، جس میں وہ کیا، تم پر یہ احسانات کیے ہیں، یہ پوری کی پوری سورت اللہ کے نام پر ہی ہے۔ اب ایک اور نام ہم نے دیکھا الرحیم، اس کا بھی کیا ہے، رحم سے ہے، رحم کرنے والا، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ اس کے لیے نا عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جب بھی اس سے مانگا جائے تو عطا کرتا ہے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں اللہ سے مانگے تو اللہ دے دیتا ہے، اگر نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی صفت دیکھیں ایسی ہے، وہ شفیق ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے۔ جیسے نا ایک ماں ہوتی ہے، وہ کیا خواہش کرتی ہے کہ اس کا بیٹا کہیں ادھر ان کے در پر نہ جائے، وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے اپنی ضروریات کو پوری کرے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین بھی تو چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے کتنا مہربان ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، کسی اور کے پاس نہ جائے، وہ میرے پاس ہے، میں ہوں عطا کرنے والا، میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، تو تم مجھ سے مانگو، کسی اور کے پاس کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، ہے نا۔
ویسے بھی اللہ رب العالمین خود یہ فرما رہے ہیں، دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ کسی سے مانگیں، ایک بار 2 بار 4 بار مانگ لیں، اب وہ ناراض ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے، لیکن اللہ کب ناراض ہو رہا ہے آپ اس پر غور تو کریے۔ اللہ کب ناراض ہو رہا ہے؟ جب آپ اس سے نہیں مانگیں گے۔ اور دنیا کے لوگ کب ناراض ہوں گے؟ تب آپ اس کو مانگیں گے، اس سے مانگیں گے۔ تو دنیا والوں میں اور اللہ رب العالمین میں بہت فرق ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اللہ سے کیوں مانگے، ہم خود ہی اس کو مینج کر لیں گے۔ دیکھیں صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ہو تو اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سے مانگو۔ صحابہ کرام کے پاس نا اگر نمک بھی ختم ہوتا تو وہ اللہ سے مانگ لیتے۔ وہ تو بس یہی سمجھتے کہ سارے کاموں کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے، جو صحیح بھی ہے، اور ہمیں اسی پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ اور پھر رحمان کا ایک اور معنی بھی آتا ہے، یعنی ایکسٹینسو ہونا۔ ایکسٹینسو سمجھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ وسعت، بہت زیادہ اس کی رحمت۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی محبت، اللہ ہی کی رحمت ہے کہ جو دنیا میں کسی کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، ماں ہے بچے سے محبت کر رہی ہے، ہر جاندار جو دنیا میں سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، یا جانور ہے اپنے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اپنے بچوں میں محبت ہے، جو بھی ہے نا، جتنی بھی محبت دنیا میں ہے، جو لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت کا بس ایک 1 پارٹ ہے۔ ہم آپ کو حدیث سے سمجھاتے ہیں، انشاءاللہ صحیح سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ کتنے حصے؟ 100، ٹھیک ہے۔ اس میں 100 میں سے صرف ایک حصہ 1 پارٹ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، اس کو سارے لوگوں میں بانٹ دیا، اور وہی ایک حصہ ہی ساری دنیا میں محبت، ایک دوسرے پر رحم، چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو، چاہے پرندے ہو، سب لوگ وہ ایک رحمت کے ہی اس میں، ہم سب اس میں آ گئے اور سب ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کریں۔ تو باقی کے جو 99 پارٹس ہیں نا اللہ کی رحمت کے، 99 حصے، وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، اور صرف ایک حصہ جو دنیا میں اتارا گیا۔ اچھا، رشتہ دار ہے، بھائی بہن کے علاوہ بھی جتنے بھی جانور، پرند چرند کے علاوہ، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جب جنات اس دنیا میں رہتے تھے، جو فرشتے ہیں، اور قیامت تک جو بھی مخلوق آئے گی، ان سب کے لیے بس وہی ایک رحمت ہے، ایک ہی حصہ ہے رحمت کی، جو پارٹ کا جو 1 پارٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وہی ایک حصہ ہی ان سب میں ہوا ہے، دنیا میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، جنات میں بھی ہے، اور فرشتوں پر بھی، سب میں وہ ایک ہی حصہ بٹا ہوا ہے۔ کتنی بڑی، سوچے تو صحیح پھر کہ وہ رحمت جو ایک پارٹ، رحمت کا جو 100 میں سے 1 پارٹ، اتنے جب تک ان سب میں بٹا ہوا ہے، تو یہ دنیا اتنے اچھے سے چل رہی ہے۔ دیکھیں کوئی مدر ٹیریسا ہے، کوئی بھی جو دنیا میں فلاحی کام کر رہا ہے، لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو ان سب میں اللہ نے وہی ایک رحمت کا جو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، وہی ان سب کو تقسیم کر دیا گیا، کسی کو زیادہ دے دیا گیا، کسی کو کم دے دیا گیا، اور ساری مخلوق اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہی چل رہی ہے۔ پھر وہ جو باقی 99 رحمتیں ہیں نا، اس کا اندازہ کر کے تو دیکھیں کہ وہ کتنا مہربان ہو سکتا ہے، وہ کتنا شفیق ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی نے ہمیں بتایا، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ دو بھی کر رہا ہے، یعنی گناہ بھی کر رہا ہے، اچھے اعمال بھی کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے رحمت کا معاملہ اس کے ساتھ فرمائیں گے اور اس کو بخش دیں گے، اپنے غصے کو اس پر آنے نہیں دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے لیے یہ خود ہی لکھ لیا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی چیز لازم کر دے، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے خود اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور یہ رول اللہ نے خود اپنے لیے بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ اگر اس کا غصہ کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی۔ سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَلَى نَفْسِيَ الرَّحْمَنَ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، لکھ دیا ہے، اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہو جانا ہے، اور اللہ ہی کی طرف بڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے کہنا ہے کہ یا رب مجھے تیری رحمت چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔
اور جو اللہ کا جو رحمان جو نام ہے نا وہ عام رحمت ہے، جس کی رحمت کے لیے سارے عالم کے سارے لوگ ہیں، جس میں جانور، مسلمان، غیر مسلم، جو اللہ کو رب مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، جو بھی ہے سب پر اللہ نے رحم کر دیا اور سب کو سب کچھ دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ دیکھیں کہ کافر جو ہے نا، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کی رحمت ان کے لیے بھی ہے۔ وہ جو مشرک ہے، جو اللہ کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہیں، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ تو یہ دیکھیں، اللہ کو جو گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمت برساتا ہے، اس کو بھی پال رہا ہے، اس کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اس کو بھی کسی شر سے بچا رہا ہے نا۔ اور جو انسان کے ارد گرد جو جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے فرشتے نازل کیے ہیں، ہے نا، جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کی رحمت، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ جو جنات شیاطین ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو موڑ دے، اس کو تو رہنے ہی نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتے نازل کیے ہیں۔ آنکھ کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں، جسم کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں۔ اور جو کافر ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے، اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ کافر بھی سانس لے رہا ہے، کافر بھی آکسیجن لے رہا ہے، اور پھر شیطان کو بھی اس نے ڈھیل دے دیے کہ وہ بھی رحمت کا، اللہ کی رحمت کا ایک حصے میں استعمال کر رہا ہے، اس کا استعمال وہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ نے شیطان کو بھی اپنی رحمت سے دور نہیں کیا، اللہ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے۔ اور یہ جو رحمان، جو رحیم ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا عظیم نام ہے۔ ہم اس کی ڈیپتھ میں جا کر اگر ہم دیکھیں تو ہم حیران رہ جائیں۔ حدیث میں اتنے حد تک آیا ہے کہ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود جو تمام رحمت ہیں، اس کی جو وسعت ہے، اگر اس کا اندازہ ہو جائے نا، تو کبھی وہ جنت سے مایوس ہی نہیں ہو، وہ مایوس نہیں ہوگا۔ یعنی کافر کو بھی اگر پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے، تو وہ بھی کہے گا کہ میں جنت چلے جاؤں گا۔ دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم اللہ تعالیٰ آخرت میں، کیونکہ وہاں وہ صرف مومنوں کے اوپر رحم کرے گا۔ قیامت کے روز مومنوں کو معاف کیا جائے گا، ان کے لیے جنت میں داخلہ ہوگا، ان سے درگزر کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی 2 صفات رکھ کر انسانوں کو، ہم سب کو سمجھا دیا ہے کہ تمہارا رب کتنا رحم کرنے والا ہے، وہ کس حد تک تم پر رحم کر سکتا ہے، وہ اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ہم کبھی کسی کافر کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ ہاں اس کو تو بہت زیادہ پیسہ ہے، اس کو وہ ہے، یہ وہ سارے غلط کام کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، پھر بھی اللہ نے اس کو اتنی بڑی بڑی بلڈنگز دے رکھی ہیں، اتنے مالز دے رکھے ہیں۔ یہ سب اللہ بولتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو اس کو چانس دیا ہے نا، کہ اس کو جو چانس دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کی بات کریں نا، تو اللہ اتنی محبت کرتا ہے۔ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک ماں کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کھو گیا، گم جاتا ہے، تو وہ ڈھونڈتی پھرتی رہتی ہے کہ بہت دیر بعد اس کو بچہ مل جاتا ہے۔ تو وہ کیسے کرتی ہے کہ وہ اس بچے کو محبت سے گلے لگا لیتی ہے، پھر اس کو جلدی سے دودھ پلانے لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ارے ہر طرح اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اس لیے وہ ذات ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ یہاں پر بار بار ماں باپ کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، صرف ایک ماں باپ ہی ایسے ہیں جو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنی اولاد کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب بندے پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آ جائیں، کوئی غم میں مبتلا ہو جائیں، من کا خوف ہو، مصیبتوں ہو، سب کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ ہی کی طرف دوڑنا ہے اور اللہ ہی کے دروازے پر کھڑے ہو جانا ہے اور خوب رو رو کر اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور اپنے ہر مسئلے کا حل بس اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے سب بندوں پر رحم کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی اور رحم کرنے والا نہیں ہے۔ صرف اور صرف وہی ہے جو مددگار ہے، ہمیشہ ہم سب کی مدد کرنے والا صرف وہی ہے، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے آپ بول سکتے ہیں کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، تجھ سے امید رکھتی ہوں، تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جو مجھ پر رحم کرے۔ اے الرحمن الرحیم، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔
اس طرح سے دعا مانگے انشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیں ایوب علیہ السلام، ان کی بھی تو دعا ہے نا، اللہم انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اور پھر آپ سب ہمارے لیے بھی دعا کریں اور اس کو پورا مکمل سنیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز نیکسٹ ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔